नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बशीर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजाब पोस्ट। नाजरीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब का खुफिया दौरे अमेरिका और उसके पस पर्दा मुहर्रिकात क्या है? क्या इमरान खान को रास्ते से हटा के मुल्क में मार्शल लॉ लगाने की कोई साजिश हो रही है? क्या हम तबाहाल मईशत की बहाली के एवज अमेरिका से कोई बड़ी सौदेबाजी करने जा रहे हैं? ये और इससे मुताल्लिक का तमाम उमूर पे आज तफसीली एक तजज़िया आपकी खिदमत में पेश करने की जसारत करूँगा। आपसे गुजारिश करूँगा कि तजज़िये को आप आखिरी मरहले तक ज़रूर सुनिएगा। प्रोग्राम की तफसीलात में जाने से पहले आपसे इल्तिमास है कि पंजाब पोस्ट को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक का बटन दबाना न भूलिए और कमेंट्स में हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाइएगा ताकि आपकी दी हुई मशावरत की रोशनी में हम इस चैनल को बेहतर से बेहतर बना सकें। नाजरीन, सोशल मीडिया पे इस वक्त जो खबरें आती हैं उसका एक इजाज़ ये है कि जिस तरह माजी में बहुत सी चीज़ें पर्दे अख्फा में रहती थीं, पता नहीं चलता था कि दुनिया में क्या हो रहा है, अब वो मामला नहीं रहा है। अब बड़ी कोशिशों के बावजूद भी जो प्रोग्राम खुफिया तौर पे किए जाते हैं वो खुफिया नहीं रहते, वो तश्तज़बाम हो जाते हैं। इसकी एक मिसाल हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मोहतरम आसिम मुनीर साहब का मुबैना दौरा अमेरिका है, जिसके बारे में आम तासुर ये है कि उसको इंतहाई खुफिया रखने की कोशिश की गई, लेकिन सोशल मीडिया पे उसकी पूरी तफसीलात तमाम जुज़ियात के साथ सामने आ चुकी हैं। मुबैना तौर पे ये सब कुछ कहा जा रहा है कि जनरल आसिम मुनीर साहब को मुलाकात के लिए नवाज शरीफ साहब ने लंदन तलब किया था और इस सिलसिले में जो एक रिपोर्ट तश्तज़बाम हुई और सोशल मीडिया में बड़े पैमाने पे उसको देखा गया, उसको सुना गया, वो ये था कि 5-9 फरवरी तक आसिम मुनीर साहब ने लंदन का दौरा करना है। इस प्रोग्राम के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब G54 जेट तैयारे में नूर खान एयरबेस चकलाला से प्रवास करते हैं और उनकी मंजिल लंदन है। ल्यूटन एयरपोर्ट लंदन में वो लैंड करते हैं और उनके इस दौरे का पहले से कोई ऐलान नहीं किया गया था, लेकिन पहली बात ये कि यही प्रोग्राम उनकी प्रवास के साथ साथ मीडिया में आम हो जाती है, बावजूद इसके कि उसको खुफिया रखने की पूरी कोशिश की गई थी। मज़े की बात यह है कि उस फ्लाइट का पूरा डाटा सोशल मीडिया पे आ चुका है। मुबैना तौर पे वो सही है और यकीनी तौर पे वो सही है। जो अपैरेंटली जो चीज़ नज़र आ रही है उसमें वो सारी चीज़ें सही नज़र आ रही हैं। उसकी वजूहात मैं आगे आके आपको बयान करूँगा। मज़े की बात यह है कि ये तैयारा जो प्रवास करता है तो उसमें तैयारे के रजिस्ट्रेशन नंबर और कॉल साइन ज़ाहिर नहीं किए जाते। ये किसी फ्लाइट को अफ़वाह में रखने के लिए इस तरह के इंतज़ामात किए जाते हैं और उसमें इंतहाई वीवीआईपी शख्सियत जो हैं वो सफ़र कर रही होती हैं। जब ये प्रोग्राम तश्तज़बाम हुआ कि आसिम मुनीर साहब लंदन तशरीफ़ ले गए हैं तो ये बताया गया कि वाल्टन पार्क में कोई प्रोग्राम है, उसमें वो शिरकत करेंगे और वहाँ वो क़याम करेंगे और ये कहा गया कि वहाँ 5 तारीख से लेकर 9 तारीख तक चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो शरीक रहेंगे। ल्यूटन एयरपोर्ट पे बहुत से जेट तैयारे खड़े हैं, लेकिन उन तैयारों में एक तैयारा वाहिद ऐसा है जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन नहीं है और ये वही तैयारा है जो नूर खान एयरबेस चकलाला से चली थी। जो प्रोग्राम बताया गया था 5 या 9 तक चीफ ऑफ स्टाफ लंदन में तशरीफ फरमा रहेंगे, उसके बरक्स एक दिन के क़याम के बाद वो अगले दिन प्रवास कर जाते हैं। ल्यूटन से वो प्रवास करते हैं और उनका रुख जो है वह अमेरिका की तरफ होता है और यूं कनाडा की फ़ज़ाई हदूद को क्रॉस करके जब यह तैयारा अमेरिका में दाखिल होता है तो उसकी फ़्लाइट रडार से उसका जो है ये जो तैयारा है G540 ये गल्फ स्ट्रीम
اس کا ریکارڈ جو ہے وہ ریڈار سے غائب ہو جاتا ہے، یعنی اس کے بعد پھر پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ طیارہ کہاں گیا۔ نیو جرسی لینڈ میں ٹیٹربو ایئرپورٹ ہے، وہاں پر یہ طیارہ نیو جرسی لینڈ میں یہ طیارہ لینڈ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ جو ٹیٹربو ایئرپورٹ ہے وہاں پر بہت سارے طیارے، بہت سے جیٹس موجود ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر یہی ایک طیارہ ہوتا ہے جس میں اس کا رجسٹریشن نمبر مبینہ طور پر درج نہیں ہوتا ہے۔ سینکڑوں طیارے وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور اس میں یہ طیارہ اس لحاظ سے امتیازی حیثیت کا حاصل ہے کہ بغیر نمبر کے ہوتا ہے، اور اس میں اس کی کال سائنس بھی بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ جو ایئرپورٹ ہے آپ کا نیو جرسی لینڈ میں، نیو جرسی میں یہ جو ایئرپورٹ ہے یہ واشنگٹن اور نیو یارک سے بتایا جا رہا ہے کہ محض چند منٹ کی پرواز پہ ہے۔ اب وہاں سے بندہ چاہے تو ادھر چلا جائے، واشنگٹن چلا جائے، چاہے تو نیو یارک چلا جائے، اور وہاں پر پرائیویٹ جو ہیلی کاپٹرس ہیں وہ سرو کرتے ہیں، اور یہ جو آپ کا ٹیٹربو کا ایئرپورٹ ہے یہ پرائیویٹ فلائٹس کو آپریٹ کرتا ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف کا یہ مبینہ دورہ ایک ایسے موقع پر ہوا ہے جب پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے قائد سابق وزیر اعظم عمران خان نے یہ الزام عائد کیا ہے میڈیا میں آ کے کہ انہیں قتل کرنے کی ایک اور سازش تیار ہو گئی ہے، اور اس سازش میں مبینہ طور پہ انہوں نے بعض ایجنسیز کو بھی انوالو قرار دیا ہے۔ اور یہ بات جو ہے نا یقینی طور پہ ایک پریشان کن ہے کہ عمران خان صاحب پہ پہلے ایک حملہ ہو چکا ہے، وہ اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، آئینی طور پہ جو الیکشن ہونے چاہیے ملک کی 70% اسمبلی، 60% جو عوام ہے وہ نمائندگی سے محروم ہیں، ان کے ممبران یا تو ریزائن کر چکے ہیں یا ان کے ریزائنس ایکسیپٹ کیے جا چکے ہیں۔ ایسے میں اخلاقی طور پہ اور جمہوری روایات کا تقاضا تو یہ تھا کہ پورے ملک میں فوری طور پہ انتخابات کروا دیے جاتے۔ دوسری بات یہ کہ ملک معاشی طور پہ جس تباہ کن صورتحال سے دوچار ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ فوری طور پہ انتخابات کرا کے ایک عوام کے لیے قابل قبول حکومت سامنے لائی جائے، اور وہ حکومت سخت فیصلے بھی کرے اور قوم اس کی پشت پر کھڑی ہو، فوج پاکستان بھی اس کی پشت پر کھڑی ہو۔ لیکن ہمارے ہاں ہم جہاں پہ رہتے ہیں اس زمین پر اکثر حادثے تو ہوتے ہیں، معجزے نہیں ہوتے۔ یہ ہمیں جو جس ڈائریکشن پہ جانا چاہیے اس پہ ہم نہیں جاتے۔ عبوری حکومتیں بنتی اس لیے ہیں، آئینی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ 3 مہینے کے اندر، 90 دن کے اندر انتخابات کرا کے عوامی اعتماد کی جو نمائندہ حکومت آئے اس کے حوالے کر دیں اقتدار۔ لیکن پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار یہ خرافات بھی دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ جو عبوری حکومتیں بنی ہیں وہ پکڑ دکڑ کے کاموں میں لگی ہوئی ہیں، لوگوں کو اغوا کرنے، ان پر جھوٹے مقدمات درج کرنے، ان پہ کئی شہروں میں مقدمے درج کر کے جگہ جگہ ذلیل و خوار کرنے، اور یہ سب کچھ ایک پارٹی اور اس کے الائز کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ پی ٹی آئی اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، شیخ رشید جیسے بوڑھے آدمی کے ساتھ، اور اس سے پہلے اعظم سواتی جیسے بوڑھے آدمی کے ساتھ، پھر پی ٹی آئی کے لیڈروں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے۔ شیخ رشید کا یہ بیان ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اس سے یہ کہا جا رہا تھا، اس سے دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ وہ کسی طاقتور شخص سے بات کریں، جس کے انکار پر اسے پر مبینہ طور پہ تشدد بھی کیا گیا۔ تو یہ بڑی ظالمانہ باتیں ہیں۔ شیخ رشید پر ایسا کوئی بڑا ظلم نہیں ہے، الزام نہیں ہے جس کی بنیاد پہ اس طرح کے اقدامات، اور پھر یہ سب کچھ ایک عبوری حکومت کے دور میں ہو رہا ہو، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس حکومت سے یہ توقع بھی نہیں کی جا سکتی کہ آگے کوئی امپارشل انتخابات کرا لے گی۔ اور یہ اپنے عملی اقدامات سے جس طرح آفیسرز پنجاب میں ڈپلوائے کیے گئے، اپائنٹ کیے گئے، ان پر بھی یہ تاثر ہے کہ چن کے جو پی ٹی آئی کے مخالف افسران ہیں ان کو موجودہ عبوری حکومت لگا رہی ہے۔ موجودہ عبوری وزیر اعلیٰ کے حوالے سے یہ بات پہلے ہی آ چکی ہے۔ پہلے پی ٹی آئی نے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اس پر کنسنسس انٹینشنلی نہیں کیا۔ اصولی طور پر تو وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر کو کرنا چاہیے تھا، جمہوری تقاضا یہ تھا۔ یہ ان کا فیلئر ہے کہ انہوں نے وہاں پر اتفاق نہیں کیا، باوجود اس کے کہ بڑے پرومیننٹ اور نیک نام بیوروکریٹس کے نام آئے تھے، کیونکہ ان کا انٹینشن یہ تھا کہ انہوں نے اپنی مرضی کا آدمی لگوانا ہے، اور مرضی کا آدمی لگانا ہے الیکشن کمشنر نے، اور الیکشن کمشنر نے پہلے ہی اپنے آپ کو واضح طور پہ غیر جانبدار نہیں بلکہ مکمل طور پہ جانبدار ثابت کیا ہے اب تک ایک دم۔ لاجیکلی اس کی وجہ یہ ہے کہ فارن فنڈنگ میں
انہوں نے ملک کی تینوں بڑی پارٹیوں کے خلاف انکوائری کرنی تھی، لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے تو کیسز اس نے کھولے ہی نہیں. اس نے تھرو آؤٹ ٹارگٹ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کو بنایا اور پوری کوششیں کی کہ عمران خان صاحب کو اس مین اسٹریم سے باہر کر دیا جائے. اس لیے الیکشن کمیشن، موجودہ جو الیکشن کمشنر ہے، اس نے الیکشن کمیشن کے انتہائی محترم ادارے کو کہ اس کے وقار کو شدید دھچکا پہنچایا ہے. اور پھر ان پر اعتراض کرنے والے ایک سیاستدان پر جس طرح کا تشدد کیا گیا، ایک طرف تو یہ صورت ہے، ایک طرف ان کے جو فرائض منصبی ہیں انتخابات کرانے کی، اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہے، اور آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم انتخابات نہ بھی کروائیں تو آگے اس کو بڑھانے کا ہم سوچ رہے ہیں. حالانکہ یہ ٹوٹلی طور پہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ 90 دن سے آگے اس الیکشن کو لے کے جایا جا سکے. خیر، جہاں خاموشی سے چیف آف اسٹاف کا یہ دورہ ہو رہا ہے، وہاں عمران خان کے ان الزامات کے ساتھ ساتھ عوام کے ذہنوں میں بہت سے شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں کہ کیا یہ دورہ موجودہ حکومت کی مشاورت کے ساتھ ہوا ہے؟ کیا اس دورے کے مقاصد جو ہیں ایسے ہیں کہ جس پر عوام کو اور اسمبلی کو اعتماد میں نہیں لیا جانا چاہتا؟ اگرچہ لولی لنگڑی اسمبلی صحیح، اس کو کیا اعتماد میں نہیں لیا جانا چاہیے تھا؟ چیف آف آرمی اسٹاف کو خفیہ طور پر امریکہ کیوں جانا پڑ گیا؟ قوم اور سوشل میڈیا میں جس طرح کے سوالات اٹھ رہے ہیں، اس میں ایک خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کے سیکرٹری دفاع نے پچھلے دنوں اشاروں کے نامے میں کچھ اس طرح کا تاثر دیا ہے مبینہ طور پہ کہ جی پاکستان میں مارشل لا کے امکانات کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات کی ہے. تو لوگ ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان میں مارشل لا لگنے جا رہا ہے. دوسری بات کیا یہ کہ کیا عمران خان کو واقعی مستقل بنیادوں پہ پاکستان کی سیاست سے آؤٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس لیے کہ عمران خان کے پیچھے پاکستانی قوم ہے، اور پاکستانی قوم اب اس خطے میں جنگوں کے بجائے امن چاہتی ہے. پاکستانی قوم اپنی افواج کو کرائے کا سپاہی نہیں بنانا چاہتی ہے. پاکستانی قوم اپنے گھٹنے پہ کھڑے ہونا چاہ رہی ہے، کسی کی غلامی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے لوگ اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا پاتے ہیں. جس طرح کی مہنگائی کا سیلاب آیا ہے، موجودہ حکومت جو بڑے دعوے کر کے آئی تھی کہ اپنے کپڑے بیچ کے لوگوں کو آسانیاں فراہم کرے گی، اس نے پاکستان کے 16 ارب سے زیادہ کے اثاثوں کو، 16 ارب ڈالر سے زیادہ کے اثاثوں کو تباہ و برباد کر کے 3 ارب ڈالر پہ لا کے ختم کر دیا. 6% کے ریشیو سے ترقی کرنے والی رفتار جو ہے وہ 2% سے نیچے چلی گئی. صنعتیں بند ہو گئی ہیں، اور پیٹرول مہنگا ہے، گیس مہنگی ہے، لوگوں کو کھانے کو روٹی نہیں مل رہی ہے. لیکن ان میں ذرا بھی شرم نہیں ہے کہ یہ فوری طور پہ انتخابات کا اعلان کروا کے انتخابات کروا دیں اور قوم کو ایک جمہوری راستہ دیں. بلکہ یہ اپنے مفادات کے لیے اب تک جو بھی قانون سازی موجودہ حکومت نے کی ہے، اس میں سوائے موجودہ حکمراں اتحاد کے کرپشن کے کیسز ختم کرنے، نیب کو ختم غیر مؤثر کرنے، اور ان کو مراعات دینے کے ساتھ ساتھ وزراء کی فوج ظفر موج ہے جو دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے. ایک طرف تو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، اور دوسری طرف آئے روز وزراء کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. آئی ایم ایف کے پاس گئے، گھٹنے ٹیکے، جنیوا میں پورا ایک قافلہ کشکول لے کے چلا گیا، لیکن اس کے باوجود جب وہاں سے کچھ نہیں ملا، صرف وعدے ملے، اور وہ وعدے اب تک کہیں سے وفا ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں. اس کے باوجود ان کی 2 شرائط تھی کہ ایک موجودہ کابینہ کو آپ کم کریں، اپنے اخراجات کو کم کریں، اور دوسری یہ تھی کہ 17 گریڈ سے اوپر کے افسران کی، 22 گریڈ تک کے افسران کے اثاثوں کو اوپن کریں. ان معاملات پہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس میں پھر یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی فوج کے افسران کے اثاثے بھی آپ اوپن کریں گے، آپ اپنے ججوں کے اثاثے بھی اوپن کریں گے، آپ اسٹیبلشمنٹ کے آپ کے جو افسران ہیں ان کے اثاثے بھی اوپن کریں گے. لیکن شاید پاکستان میں یہ فی الوقت نہ ہو سکے جب تک کہ کوئی بہت بڑا انقلاب رونما نہیں ہوتا. ناظرین، ایک اور خدشہ ہے جس کا اظہار کیا جا رہا ہے، کیا ہم پھر سے فرنٹ لائن اسٹیٹ بننے جا رہے ہیں؟ کیا پھر ہمیں ڈو مور کا کوئی اور حکم ملنے والا ہے؟ یا پھر یہ کہ ہم اپنے سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں ان پہ کوئی کمپرومائزز کرنے جا رہے ہیں؟ کیا ہم اس علاقے میں انڈیا کی سپرمیسی کو قبول کرنے جا رہے ہیں؟ کیا عالمی طاقتیں ہمیں چین، روس اور اس خطے کے دوسرے ممالک سے دور کر کے ان کے مقابلے میں لا کے دشمنوں کی طرح کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا ہم اس طرح کی مزید کسی جنگ کو افورڈ کر سکتے ہیں؟ پہلے ہی ہم ایک جنگ میں
अरबों खरबों डॉलर के नुकसानात भी करा चुके हैं, 80,000 जानों की शहादतें भी दे चुके हैं। क्या किसी को फिर किसी का इम्तहान मकसूद है? तो क्या अब फिर हम किराए के सिपाही बनने जा रहे हैं? ये वो सवालात और ख़दशात हैं जिन पे बात हो रही है अवामी हलकों में, लेकिन अवाम तक जो हमारी एलिट क्लास है, उन्हें तो इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि अवाम किस तरह सोच रहे हैं। वो लोग, हमारे जैसे लोग जो इस माशरे में, इस समाज में लोगों के दरमियान रहते हैं, वो इन मामलात का इदराक रखते हैं। एक और ख़दशा ये कि जिस तरह के हमारे हालात बना के रजीम चेंज करके हमें माशी तौर पे कोलैप्स के मकाम पे लाके खड़ा कर दिया गया है, क्या यहाँ पे आके हमसे किसी बड़ी सौदेबाजी का मुतालबा किया जा रहा है? इन सारे सवालात के जवाबात आने वाले दिनों में आपको मिल सकेंगे जब अमली इक़दामात सामने आएँगे। हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक इस मुल्क पे रहम फरमाए। यकीनन हमें अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए और गुमान अपनी जगह है, लेकिन बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए इसके साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी और तजिए के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अब्दुल बशीर खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।